अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करेंगे जिसने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, अदालती निज़ाम और डिजिटल गवर्नेंस के दावों पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। ई स्टाम्प और ई चालान सिस्टम जिन्हें शफाफियत और आसानी के लिए मुतारफ़ कराया गया था, अब खुद सवालात की जद में है। इल्ज़ामात ये है कि किसी भी शख्स के नाम पर ई स्टाम्प जारी किया जा सकता है, तस्दीक का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, एक ही चालान पर मुतअद्दिद बार कोर्ट फीस जमा कराए जाने का इंकशाफात भी हुए हैं और हैरानकुन तौर पर बाज़ औक़ात पोर्टल बंद होने के बावजूद स्टाम्प जारी होने की इतलात भी मौजूद हैं। ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है, जहाँ चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। सवाल ये है कि अगर ये सब दुरुस्त है तो फिर डिजिटल निज़ाम की शफाफियत कहाँ गई? ई गवर्नेंस का मकसद इंसानी मुदाखलत कम करना और शफाफियत बढ़ाना होता है, लेकिन जब एक ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए कानूनी दस्तावेज़ात, अदालती फ़ीसें और माली लेन देन मुंसलिक हों खुद सवालात की ज़द में आ जाए तो शहरियों के एतमाद को शदीद दचका पहुँचता है। ज़राए और मुतल्लिका हलकों के मुताबिक ई स्टाम्प के इजरा के दौरान शनाख्त और तस्दीक के हवाले से मुतअद्दिद खामियां मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी शहरी के नाम स्टाम्प जारी होने की तस्दीक का मौसर और फौरी निज़ाम मौजूद नहीं, जिससे जालसाजी के खदशात जन्म लेते हैं। नाज़रीन, अगर वाकई किसी शख्स के नाम पर इसकी मौजूदगी या तस्दीक के बगैर ई स्टाम्प जारी हो सकता है तो ये सिर्फ एक इंतज़ामी मसला नहीं बल्कि एक कानूनी और सिक्योरिटी चैलेंज भी है, क्योंकि स्टाम्प पेपर जायदाद, मायदाद, माली मामलात और अदालती कार्रवाइयों में बुनियादी हैसियत रखते हैं। मामला सिर्फ ई स्टाम्प तक महदूद नहीं, ई चालान सिस्टम में भी ऐसी मिसालें सामने आ चुकी हैं जिनमें एक ही चालान के ज़रिए मुतअद्दिद मरतबा कोर्ट फीस जमा कराने का इंकशाफ हुआ है। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो सवाल पैदा होता है कि सिस्टम में मौजूद हिफाज़ती इंतज़ामात कहाँ थे? क्या सॉफ्टवेयर में ऐसी खामी मौजूद है जो एक ही चालान को मुतअद्दिद बार इस्तेमाल होने की इजाज़त देती है, या फिर निगरानी और ऑडिट का निज़ाम मौसर नहीं? यहाँ चंद अहम सवालात जन्म लेते हैं कि एक ही चालान दोबारा इस्तेमाल कैसे हुआ, सिस्टम ने इसे मुस्तरद क्यों नहीं किया, सरकारी रेवेन्यू का मुमकिन नुकसान किस हद तक हुआ और अगर बेज़ाब्तगी हुई तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे हैरानकुन दावा पोर्टल की बंदिश के दौरान स्टाम्प के इजरा से मुतल्लिक सामने आया। मुतअद्दिद हलकों का कहना है कि बाज़ मौक़ों पर जब पोर्टल फाल नहीं था तब भी स्टाम्प जारी होने की शिकायत सामने आई। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी वजाहत ज़रूरी है। क्या कोई मुतबादल रसाई मौजूद थी? क्या बैक एंड सिस्टम के ज़रिए काम जारी रहा, या फिर ये मामला इंतज़ामी निगरानी की कमज़ोरी की निशानदेही करता है? और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान राजा बिलाल आसिफ। जी राजा बिलाल साहब, बताइएगा कि ई स्टाम्प पेपर में ला कानूनियत कहाँ कहाँ पर मौजूद है? सर, सबसे बड़ी ला कानूनियत ये है, सबसे बड़ी ला कानूनियत उसमें ये है कि देयर इज़ नो फिज़िकल अपीयरेंस, ना आपका बायोमेट्रिक है। पूरे पाकिस्तान में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई चीज़ ट्रांसफ़र कराते हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराते हैं, तो आपका एक बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसको ऑथेंटिसिटी अटैच है उसके साथ, क्योंकि बंदा फिज़िकली अपीयर हुआ है। अब जिस तरह पंजाब में है, जब आप स्टाम्प जारी करवाते हैं तो आप साथ उसका बायोमेट्रिक भी करवाते हैं। तो जब आप उस बंदे का बायोमेट्रिक कराते हैं तो उसमें एक कंप्लीट डाटा आ रहा होता है कि कौन बंदा फिज़िकली अपीयर हुआ, या आप किसी के बिहाफ पे भी जारी करवा रहे होते हैं तो उसमें आपका डाटा आ रहा होता है कि आप फिज़िकली अपीयर। अब इसमें सर सबसे जो बड़ा इसमें फ्लॉ है कि आपको सिर्फ अटैच किया गया है एक पोर्टल के साथ और सिंपल आपने रिलाय कर रहा है OPTP कोड पे। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सिम आपकी नाम होने चाहिए और आपके पास ID कार्ड होना चाहिए। अब सिम किसी की भी आपके पास है तो आप घर बैठे, इवन स्टाम्प वेंडर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सिम आपके एक्सेस में है, उसका ID कार्ड आपके पास है, तो आप किसी का भी स्टाम्प जारी करवा सकते हैं। राय साहब, ये बताइएगा कि ई स्टाम्प पेपर का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है? उसमें सर देखें कि मेरा आपका और किसी पार्टी का आपस में लेन देन का मैटर है, वो लेन देन का मैटर है, उसके लिए कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं कि वो जाए और जाके अपनी रेमेडी अवेल करे। लोग क्या करते हैं कि आपका मोबाइल लिया या आपकी सिम ली, ID कार्ड तो ज़ाहिर बात है जिनकी आपस में बिज़नेस ट्रांजैक्शन मौजूद है उनके पास मौजूद होता है, वो अपनी मर्ज़ी का स्टाम्प जारी करवाते हैं, उस पर राइटिंग अपनी मर्ज़ी की करते हैं और घर बैठे उस बंदे से साइन करवा लेते हैं। अब उस बंदे को जब उस स्टाम्प को सपोज उसने चैलेंज करना है
تو اس کو کم از کم 3 سے 4 سال کا عدالتوں میں وقت چاہیے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں تو گیا ہی نہیں، اور یہ میرے بہاف پہ یہ اسٹامپ جاری ہوگا۔ اب سپوز اس کا دوسرا اسپیکٹ جو یہ ہے کہ عموماً فیملی میں ایک دوسرے کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی یا میری بہن کی سم اس کے نام پہ ہے یا کسی اور کے نام پہ ہے، تو وہ ایزیلی جائے گا یا اس کا موبائل کو ایکسیس کرے گا، ٹیمپریری اس کا موبائل مانگ بھی سکتا ہے کہ مجھے کسی چیز کے لیے ضرورت ہے، تو وہ جا کے سمپلی اس کا اسٹامپ جاری کروا لے گا، اور جب وہ جاری کروا لے گا تو وہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے نام کا اور تھرڈ جو اس کے یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا فلاح ہے کہ اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ نے ایک اسٹامپ جاری کروایا، اس کی آپ 10 فوٹو کاپیاں کروائیں، وہ 10 کی 10 آپ یہی کہیں گے کہ یہ اوریجنل ہے، یہ اس پہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن مارک نہیں ہے۔ ایک QR کوڈ ہے، وہ فوٹو کاپی سے بھی سکین ہو جائے گا اور اوریجنل سے بھی سکین ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اس میں اب یہ بتائیں کہ اس نظام میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اس میں سر بہتری اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی کوئی اباؤ دین 600 اسٹامپ وینڈر ہیں جن کو بے روزگار کیا گیا ہے، اس میں بہتری سر اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ ان کو بحال کیا جائے۔ اس کی 2 ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، یہ آن لائن سسٹم ہونا چاہیے اٹیچ ود بائیو میٹرک، اور اس کی فزیکل انٹری بھی ہونی چاہیے جس کا اندراج ہو اسٹامپ وینڈر کے رجسٹر میں۔ جو پرانا اولڈ سسٹم تھا جو انہوں نے 2023 میں لانچ کیا تھا بائیو میٹرک والا، اس کو بحال کرنا چاہیے تاکہ اس کی فزیکل انٹری بھی ہو، اس کا بائیو میٹرک بھی ہو، تو پھر تو جب وہ بائیو میٹرک ہوگا تو فزیکل اپیرنس ہو جائے گی، تو اس سے کوئی بندہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو سسٹم ہے اس میں فلاح ہے، اس سے لیٹیگیشن بہت زیادہ بڑھے گی، عدالتوں پہ بوجھ پڑے گا، لوگوں کے جو ویلیوبل رائٹس ہیں وہ ضائع ہوں گے، اور ان کو مس پلیس کیا جائے گا لوگوں کی چیزوں کو۔ آپ کی کوئی چیز مس پلیس کرنی ہے، آپ کا اسٹامپ بنا لیا، آپ کی چیزیں ایکسیس کر لیں، آپ کا اسٹامپ بنا لیا، بڑا ایزی وے ہے یہ۔ راجہ صاحب، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں تو کیا اس حوالے سے آپ نے کوئی ملاقات کی یا کوشش کی ضلع انتظامیہ سے اور اپنے تحفظات آگاہ کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے ملٹیپل ٹائم انتظامیہ سے ملاقات کی، ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، ہم نے بارہا ڈی سی صاحب کو جا کے فزیکلی اپلیکیشنز تھرو سوشل میڈیا ان کو اپروچ کیا کہ اس میں یہ فلاح ہے، آپ سسٹم اپڈیٹ ضرور کریں، لیکن اس میں جو بیچارے غریب اسٹامپ وینڈر ہے ان کی روزی روٹی کا بھی خیال رکھیں۔ اور ہم نے ان کو بارہا یہ ریکویسٹ کی کہ جس طرح پنجاب میں اسٹامپ وینڈرز کو آئی ڈیز دی گئی ہیں، ان کو ساتھ بائیو میٹرک کا سسٹم دیا گیا ہے، آپ ان کو ڈیوائسز دیں، آپ ان کو بائیو میٹرک سسٹم دیں، اور ان کی آئی ڈی میں اور ان کا ایک جو مخصوص نومینل سا شیئر ہے وہ رکھیں، تاکہ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کی مینول انٹری بھی ہو، اور تاکہ اس سے فورجری کا امکان پھر جب ہماری کوئی بات نہیں بنی تو اس انلیگل ایکٹ کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہوا ہے، جو ہماری پٹیشن جو ہے وہ ابھی پینڈنگ چل رہی ہے، ابھی اس پہ ڈیسیجن آنا ہے۔ جی بہت شکریہ راجہ بلال آصف صاحب، آپ نے بہتر طریقے سے ای اسٹامپ پیپر پر قانونی نکات سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں اور گفتگو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، رواں برس جنوری میں جب ای اسٹامپ پیپر کا نظام متعارف کرایا گیا تو اس کے بعد 650 اسٹامپ فروشوں کا ذریعہ معاش بند ہو گیا۔ اسٹامپ فروشوں کی یونین کے چیئرمین چودھری خرم کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب تک ہو چکا ہے۔ جی چودھری خرم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ ای اسٹامپ کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے اور مستقبل میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ای اسٹامپ میں بہت ساری جو ہیں وہ فالس پائے گئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ای پورٹل سسٹم کے اوپر یہ ایک ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا گیا، اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنے فالس ہیں، اتنے زیادہ فالس ہیں کہ اگر ہم اس کو وہ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ دن ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے کہ ایک اس میں کوئی شخص اگر پی او ہے،
کسی بھی عدالتی جو ہے وہ مقدمے کے اندر وہ اشتہاری ہے، آپ اس کا ایزیلی موبائل نمبر ڈالیں گے، بے شک اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہوگا، لیکن بلاک ہونے کی صورت میں بھی وہ اسٹام ای میل کے ذریعے وہ جاری ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فالز ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک والد ہے، وہ اپنے بیٹے کو ہم موسٹلی جو ہے ہمارے وہ گھر کے اندر ہمارے بچے جو انڈر 18 ہوتے ہیں، 17 پلس ہوں گے، تو نافرمان ہے باپ کے، اس نے اس کو جو ہے وہ آگ کر دیا۔ تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ جو فیملیز ہیں وہ سم یوز کر رہے ہوتے ہیں، خود ان کی فیملی ممبر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اکثر کی وائفز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح استعمال کرتی ہیں، تو وہ ایزیلی جو ہے اس کو اس کے بعد جو ہے نا وہ آگ ہو جائے گا، اور کیونکہ سم او ٹی پی اس کے پاس ہے، سم اس کے پاس ہے، نمبر اس کے پاس آن ہے، وہ نیکسٹ کسی بھی ڈے جا کے اس کو پورٹل پہ نکال کر اسٹامپ اپنے پاس رکھ لے گا۔ میں اس کو کمپلیکیٹڈ کرتا ہوں، اگر والد کی کچھ عرصے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ ایک اسٹامپ پیپر جب سامنے آتا ہے تو اس کو کسی بھی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ آپ اس کو جب چیلنج کریں گے تو وہ ایک عدالتی پروسیس ہے، وہ پروسیس ہوتے ہوئے اس کی جو ہے وہ رپورٹ آتے ہوئے بائیو میٹرک کی اس کی کہ وہ کس ٹائم جو ہے اس کے فنگر پرنٹس فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، مطلب میچ کرنا، اور یہ چیزیں بہت مطلب کمپلیکیٹڈ ہیں اور ایک عدالتی پروسیس ہے۔ اسی طرح ہی ہمارے وکیل صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کے اندر یہ فالس پائے جاتے ہیں۔ سیکنڈلی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی وائف ہے، وہ موسٹلی آپ کی وائف کے پاس آپ کی سم ہوتی ہے، تو آپ اگر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے اسٹامپ جاری ہو جاتا ہے، یا آپ کی ڈیٹ میں، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جانے والا ہے، وہ اسٹامپ جاری کروا لیتے ہیں، تو جاری کروانے کے بعد وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور وہ جس جی ایم سی کے اندر وہاں پر گھوم رہا ہے وہ بھی اس کی نہیں رہی۔ تو یہ چیزیں بڑی سسٹم کو متاثر کرتی ہیں۔ اس میں طلاق کے معاملات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جس کو ہم دیکھنے کے لیے چلیں تو ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس سسٹم کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، ہائی کورٹ میں ہماری ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر ہے، ہمیں غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ ہمارے لائسنس جو ہے وہ کینسل کیے گئے ہیں انہوں نے، تو ہمیں کوئی انفارم نہیں دیا، جبکہ اسٹامپ ایکٹ کے تحت ہمیں اسٹامپ وینڈر بنایا جائے، تو جب اسٹامپ وینڈر ایکٹ کے تحت ہی ہمیں اسٹامپ وینڈر بنایا تھا تو ہمیں اسٹامپ کے ایکٹ کے تحت ہی کینسل کرتے، ہمیں سسپینڈ کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں، ہمیں شو کاز نوٹس بھی نہیں، ہمیں ڈائریکٹ کینسل کر دیا گیا، جس کو ہم نے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی اسٹامپ وینڈر ہیں میرے، موسٹلی جو ہے وہ 2000 سے اوپر ہمارے تقریباً وسیقہ نویس ہیں، 600 پلس ہمارے اسٹامپ وینڈر ہیں جن کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، چولہے بند ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، کسی جگہ بھی جو ہے نا وہ بھی اس عمر میں جا کے کیا سیکورٹی گارڈ کی نوکری کریں گے، کیا وہ ایک ریڑھی لگائیں گے؟ ابھی تو حل کوئی نہیں ہے اتنی مہنگائی کے دور کے اندر، اور ہمیں جو بے آسرا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس سسٹم کے اندر دیکھیں سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ فزیکل اپیرنس ہی نہیں ہے۔ جب تک فزیکل اپیرنس نہیں ہوگی یہ معاملات کمپلیکیٹڈ ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اچھا ہے، لیکن اس کو فالس اس کے دور کرنے کے لیے اس انتظامیہ نے ہمارے ساتھ مشاورت تک نہیں کی۔ دیکھیں، ایک میں ڈی سی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ یا اے سی صاحب بیٹھ کے اس کمیٹی کے اندر وہ اس کو بنا رہے تھے، جبکہ اسٹامپ وینڈر جو اس کو خود استعمال کرتا ہے، ہم یوزر ہیں، ہم سے زیادہ بہتر اسٹامپ جاری کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بتائیں چودھری صاحب کہ کیا سرکاری دفاتر میں بھی ای اسٹامپ کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ جی بالکل، کچھ دن پہلے قبل کی یہ بات ہے کہ ہماری ویب سائٹ جو تھی پڑلا وہ ایک دم میں بند ہو گئی۔ اس کا بھی سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ ہے کہ پڑلا بغیر کوئی انفارم کیے وہ کس ٹائم اس کا سسٹم آف ہو جاتا ہے اور وہ کتنے دن آف رہتا ہے یہ پتہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ 10 دن تقریباً بند رہا، تو 10 دن بند رہا، ہمیں اطلاعات ملی کہ I-9 کے اندر ہمارے جو ایکسائز آفس کے اندر جہاں پر تقریباً 2 سے 3 ہزار جو کارز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں وہاں پر، تو ان کارز کے اندر جتنے بھی وہ فائلز بنتی ہیں اس کے اندر ایفیڈیوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جبکہ پورے اسلام آباد کے اندر سسٹم بند تھا، اور پڑلا کی طرف سے یہ پیغام بھی ہمیں پھر بعد میں موصول ہوا کہ سسٹم بند ہے، لیکن اس کا ٹائم فریم ہمیں نہیں بتایا جاتا، جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے۔ لیکن
اس دوران ایکسائز آفس کے اندر جتنے بھی اسٹامپ جو ہیں وہ جمع کیے گئے فائلوں کے تحت وہ سب فیک تھے. اس کی ہم نے کچھ اپنے ذاتی طور کے اوپر تھوڑی سی اس کی انفارمیشن بھی لی اور اس کو کور کرتے ہوئے پھر ہم نے اس کو فالو کیا اور پھر ہم نے وہ اس کی نشاندہی کی. تو اسی طرح ہی ایک اسٹامپ پیپر ہے، اس میں ایک سب سے بڑا فالز یہ بھی ہے کہ اگر ایک اسٹامپ پیپر ہم جیسے ہی اس کو ہم پرنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی ایک کی جگہ 1000 کاپیاں نکال لیں تو آپ اس کو آپ یوٹیلائز کریں، آپ کو اس کو یہ ثابت کرنا ہی مشکل ہے کہ اس میں سے اوریجنل کون سی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ڈی سی صاحب کو بڑا ہمارا مطالبہ ہے کہ کم سے کم اسٹامپ فروش کو آئی ڈیز دی جائیں، بائیو میٹرک سسٹم دیا جائے. بائیو میٹرک سسٹم اور آئی ڈیز ہمیں ملنے کے بعد یہ اوپن سسٹم بند ہونا چاہیے، اوپن پورٹل بند ہونا چاہیے جو ہر آپ نے نوسرباز کے لیے اوپن کر دیا ہے کہ وہ اس کو اس آسان طریقے سے لیے. بیسکلی اسٹامپ کا اجرا جو ہے یہ مشکل ہونا چاہیے، انہوں نے اس کو نہایت آسان بنا دیا ہے جس کے اندر 2 نمبریاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ہمارے اوورسیز اسٹامپ کے اندر بہت بڑی 2 نمبری پائی جاتی ہے کہ اوورسیز میں بندہ وہاں پر بیٹھا ہے، ہمیں ایک پورٹل میں وہ ایک دیا گیا ہے کہ وہاں اوورسیز سے لیں، تو ہم اس کے اندر اگر اس کا موبائل نمبر اور اپنی ای میل ڈالیں تو وہ ایک دم میں ہمارا اسٹامپ جاری ہو جائے گا. تو یہ بھی ثابت کرنا مشکل نہیں ہے، آرام سے ہم 2 منٹ میں اس کا اسٹامپ نکال سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو اگر آپ نے لانا تھا تو کم سے کم ہم یوزر تھے، ہمیں ساتھ بٹھاتے، ہمارے سے مشاورت کرتے، ہم آپ کو ضرور اس میں گائیڈ کرتے، ہم سسٹم کے ساتھ ہیں، ہم اس پاکستانی قوم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں یہ جو جعلی اسٹامپ جاری ہوتے ہیں 3000 اسٹامپ اگر ایک دن کے اندر وہ جاری ہو رہا ہے تو اس سے ریونیو کو کتنا بڑا نقصان ہے، وہ قوم کا نقصان ہے، وہ ملک کا نقصان ہے. چودھری خورم صاحب یہ بتائیں کہ ای اسٹامپ پر گزشتہ دنوں ایف آئی اے اور پولیس نے مقدمات درج کیے اور کچھ گرفتاری بھی ہوئی تھی، وہ اسی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایک بڑا سنگین واقعہ رونما ہوا یہ ہمارے ایف ٹی آفس کے اندر، جس کے اندر ایف آئی اے نے مقدمے کا اندراج کیا جس میں ہمارے ایکس کلیکٹر امتیاز احمد جنجوعہ صاحب بھی تھے اور توقیر علی شاہ ایف ٹی او اسلام آباد، ان پر بھی یہ مقدمہ ہوا اور ان کے پورے سٹاف کے اوپر اور کلیکٹر آفس کے پورے سٹاف کے اوپر یہ ایف آئی آرز ہوئی. اسٹامپ وینڈروں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. 77 یا 73 تقریباً جو ہیں وہ اس میں نامینیٹڈ ہیں، جو ہیں اسٹامپ فروش ہیں اور یہ لوگ جس میں سٹاف وغیرہ ہیں، اور تقریباً 103 جو ہیں اس میں تقریباً کمپلیٹ ہو رہے ہیں جو ہمیں ضمنیوں کے تحت ہمیں کوئی رپورٹ تھی تھوڑی. خیر یہ ایک پروسیس ہے، کورٹ پروسیس ہے، وہ لگا ہوا ہے. یہ بے ضابطگی ہوئی، خرد برد ہوا، جس سے عام اسٹامپ وینڈر کا بھی بڑا نقصان ہوا. اس میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ ہمارے کلیکٹر کی نااہلی کی وجہ سے ہوا. اسٹامپ وینڈر تو ہمارا مڈ کے اندر ہے، ایک سائڈ پر کلیکٹر ہے اور ایک سائڈ کے اوپر ایف ٹی او آفس ہے. ٹریجری آفس اور کلیکٹر آفس کی نااہلی کی وجہ سے اسٹامپ وینڈر کے اندر یہ اسٹامپ ڈیبیٹ ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی ایک تحقیق ہونی چاہیے اور غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کیسے اتنی بڑی تعداد میں اسٹامپ نکل کر اور اسٹاک ہو کے لوگوں نے وہاں پر وہ خریدا، جو منڈیاں لگیں. تو وہ ہم اس چیز کی تحقیق ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اس میں نامزد ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن وہ حسب روایت ہمارے وہ قانون جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے وہ مٹی ڈال دی جائے گی اور بااثر افراد جو ہیں وہ اس میں بالکل آرام سے باہر آ جائیں گے، اور غریب اسٹامپ وینڈر کیونکہ پانی نیچے کی طرف جاتا ہے تو وہ ضرور پسے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنے اسٹامپ وینڈر کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اور ان کا ساتھ باقاعدہ دیں گے. جی بہت شکریہ چودھری خرم صاحب، چیئرمین اسٹامپ وینڈر ایسوسیشن ہم سے بات کرنے کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ای اسٹامپ کے حوالے سے. ناظرین ای اسٹامپ اور ای چلان سسٹم سے متعلق سامنے آنے والے سوالات محض تکنیکی نوعیت کے نہیں بلکہ یہ عوامی اعتماد، قانونی تحفظ اور حکومتی شفافیت کا معاملہ ہے. اس حوالے سے اسلام آباد کی انتظامیہ کیا کہتی ہے، ہم نے بات کی ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز نعمت سے اور ان سے مختلف سوالات کیے ہیں. آئیے سنتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ 1 سال تقریباً ہو گیا ہے اسلام آباد میں
ای اسٹیمپ پیپر کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس میں کرپشن ہو رہی تھی یا کس طرح اس کو غلط استعمال ہو رہا تھا؟ تو اس کے شروع کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ سر بہت شکریہ آپ کا. ایک تو یہ اسٹیمپ پیپر سے جو ای اسٹیمپنگ کی آپ نے بات کی، یہ شروع ہوا ہے 26 جنوری 2026 سے. سر بیسک پرپز یہ ہے کہ پہلے جو اسٹیمپ پیپرز مارکیٹ میں بکتے تھے، آف کورس وہ جو ہماری فیڈرل ٹریجری ہے وہاں سے وہ ایشو ہوتے تھے، اس کی ایز این ویریفیکیشن یا اس کی اتھینٹسٹی کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہوتی تھی کہ کس بندے نے ایشو کروایا اور کب ایشو ہوا. اس میں کئی اسٹیمپ پیپرز فیک بھی مارکیٹ میں آ گئے اور کئی انکوائریز بھی آپ نے دیکھی. ایک ریسنٹ انکوائری نومبر میں ایف آئی اے نے کی اور اس میں تو کچھ اسٹیمپ وینڈرز جو ہے نا فیک کلیکٹر آفس کے لائسنس لے کے ایف ٹی او پہنچے اور انہوں نے وہاں سے اسٹیمپ پیپرز اپنے نام نکلوائے اور ایف ٹی او نے بھی اس کو ویریفائی نہیں کروایا کہ یہ لائسنس جو اس کے پاس ہے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں یا جینوئن ہے کہ نہیں. سبسیکوئنٹلی وہی اسٹیمپ جو وینڈرز تھے وہ فیک اسٹیمپ بھی مارکیٹ میں سیل کرتے رہے. وہ ایک چیز سامنے آئی، اس پہ انکوائری ابھی بھی ایف آئی اے کر رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اور لوگوں کی اگین دوسری بات کہ لوگ جب جاتے تھے تو اسٹیمپ وینڈر کی اپنی ایک جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی کہہ لیں آپ، مافیا کہہ لیں یا ایکسیس چارجز کہہ لیں. تو ایک ایسا سسٹم ابھی ڈیوائز کیا گیا ہے جس کو آپ ای اسٹیمپنگ کا نام ہم دیتے ہیں. اس سسٹم سے ہر بندہ اپنے گھر بیٹھے وہ اپنا اسٹیمپ پیپر ایشو کرا سکتا ہے. جسٹ اس کے پاس ایک پرنٹر ہونا چاہیے، وہ پرنٹر جو ہے نا اپنے لگائے اور وہ اس کا پرنٹ ہو جائے گا. اب وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیجر اس لیے ہے کہ مطلب جو لوگ کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں جانتے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کے موبائل پہ او ٹی پی آتا ہے کہ جی موبائل کس پہ، جو موبائل رجسٹرڈ میرے نام پہ ہوگا. اگر میں اپنے نام کا نکال رہا ہوں تو اٹ از مسٹ کہ میرے نام پہ موبائل ہو، ادروائز میرے نام پہ وہ اسٹیمپ پیپر نکل ہی نہیں سکتا. اور میرے موبائل پہ او ٹی پی آتا ہے، اس پہ انٹری کرتی ہیں تب سسٹم اس کو ایکسیس کراتا ہے. تو کئی لوگ تو یہ ایشو خود کر رہے ہیں، جن کے پاس پرنٹر نہیں ہے وہ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے جاتے ہیں اور وہیں پرنٹر باہر 30 روپے 50 روپے چارج کرتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اچھا اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ جی اس میں کیسے فراڈ روکا جائے گا. اس میں سب سے پہلے تو سسٹم ہے کہ جی جب ایک اسٹیمپ پیپر اس سسٹم سے نکلتا ہے، اب اسٹیمپ پیپر کئی جگہ یوز ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے زیادہ اسٹیمپ پیپر جو ہے نا وہ رجسٹرار آفس میں یوز ہوتے ہیں، جہاں یہ پراپرٹی کی سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے جس کو آپ اسٹیمپ ڈیوٹی کہتے ہیں. اس کے پاس تو پراپر میکینزم ہے، اس میں کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ جب وہ اسٹیمپ پیپر وہاں آتا ہے رجسٹری کے فارم میں یا فار دیٹ میٹر پاور اٹرنی کے فارم میں، تو ادھر سسٹم لگا ہوا ہے. وہ سب رجسٹرار جو ہے نا وہ اس اسٹیمپ پیپر کو اسکین کرتا ہے اور دوسری آپشن ہے کہ اس کا کوڈ ڈالتا ہے. جب وہ کوڈ یا اسکین کرتا ہے تو دیٹ مینز وہ اسٹیمپ پیپر کنزیوم ہو جاتا ہے سسٹم میں، کہ وہ دوبارہ جب میرے پاس کل وہ اسٹیمپ پیپر آئے گا تو میں تو ہر اسٹیمپ پیپر کو کنزیوم کر رہا ہوں، دوبارہ آئے گا تو وہاں پکڑا جائے گا کہ یہ اسٹیمپ پیپر تو کل یا پرسوں یا ایک مہینے پہلے آلریڈی سسٹم میں ڈلا ہوا ہے، اٹ کین ناٹ بی یوزڈ اگین، تو وہ بندہ پکڑا جائے گا. تو اگر میں آپ کو پچھلے 26 جنوری آنورڈز ڈیٹا دے دوں، آج ہم بیٹھے ہوئے فار ایگزامپل اٹس 16 جو ہے نا 17 جون ہے، تو تقریباً کوئی ہمارے 5 مہینے گزرے ہیں. 5 مہینے یا پونے 5 مہینے میں تقریباً 333 ملین جو ہے نا وہ اسٹیمپ کی مد میں گورنمنٹ کے پاس آیا ہے. اب اس کا 80% جو ریشو ہے نا وہ ہے ان دی فارم آف اسٹیمپ پیپرس، جو میں نے کہا سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے، وچ از اراؤنڈ 272 ملین. تو وہ 272 ملین تو 100% وی آر چیکنگ. اب رہی بات کہ بقایا 20% جو ہے نا وہ کچھ ایسے اسٹیمپ پیپرز ہیں جو لوگ کورٹ میں یوز کرتے ہیں، کچھ ایسے اسٹیمپ پیپرز ہیں جو لوگ فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن کمیشن میں یوز کرتے ہیں، کچھ ایسے اسٹیمپ پیپرز ہیں جو لوگ اپنے ڈومیسائل کے لیے لگاتے ہیں، کچھ ایسے اسٹیمپ پیپرز ہیں جو لوگ اپنی اسٹیٹمنٹس اٹیسٹ کراتے ہیں جو فارن آفس دین سبسیکوئنٹلی اٹیسٹ کرتا ہے، یا کچھ ایگریمنٹس انفارمل لوگوں کے آپس میں ہو رہتے ہیں. اس طرح کی میں نے آپ کو 2-4 مثالیں دے دی. اب جو تو ایگریمنٹ جو بھی اسٹیمپ پیپر کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا نان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جمع ہوگا، اس کا ان اے ویک ٹائم اور جو ہے نا ہم ایک سسٹم اگین میں نے جا وہ کنزمپشن والا سسٹم وہ ہم سبسیکوئنٹلی تمام کو دینے لگے ہیں. آج ہائی کورٹ سے بھی ہماری میٹنگ ہو گئی ہے، ہائی کورٹ کو ہم ان رائٹنگ ریفرنس دینے لگے ہیں. دے ہیو پرنسپلی ایگریڈ کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی جو اسٹیمپ پر جمع ہوگا وہ ہر اسٹیمپ پیپر جو ریٹ پٹیشن کا لگتا ہے وہ کنزیوم کیا جائے گا. کنزیوم سے مراد اگین کہ وہاں جو بھی ریٹ پٹیشن کی چیک کرتا ہے وہ اسٹیمپ پیپر کو بھی چیک کرے گا، سسٹم میں ڈالے گا تاکہ دوبارہ وہ اسٹیمپ پیپر یوز نہ ہو. بیکاز اگین آئی ریپیٹ کہ ایک بندہ ضرور اس نے ایک جو ہے نا میل ایف آئی ڈی کی جس نے ایک ہی اسٹیمپ پیپر نکال کے اس کی فوٹو کاپی کی اور 2 ڈفرینٹ کیسز میں یوز کیے. وہ فارچونیٹلی آپ ورڈ کہہ لیں وہ ہی گاٹ کاٹ. ہم نے سسٹم بتاتا ہے کہ کس کے نمبر سے ایشو ہوئے ہیں، وہ بندہ پکڑا گیا. اس میں دیکھنا جو ای اسٹیمپ پیپر ہے وہ آپ اس فوٹو کی 10 فوٹو کاپیاں کر لیں تو وہ 10 کے 10 آپ اس کو بار کوڈ سے جب اس کو چیک کریں گے
تو وہ شو کرے گا کہ اوریجنل نہیں سر نہیں, بار کوڈ کا مطلب ہے اٹ از ناٹ شوئنگ, بار کوڈ اس کو کنزیوم کرے گا, یہ تو ضرور شو بتائے گا کہ اوریجنل ہے, اٹ ول بی کنزیومڈ. کنزیوم سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جب ہوتی ہے تو رجسٹری جب کرانے لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اسٹیمپ پیپر کو کنزیوم کرایا جاتا ہے. کنزیوم کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے آج ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میں نے ایک 5000 کے اسٹیمپ پیپر کو کنزیوم کیا ہے, تو کل اگر اسی نمبر کا اسٹیمپ پیپر میرے پاس آئے گا اور کنزمپشن پہ میں ڈالوں گا تو سسٹم بتائے گا کہ یہ آلریڈی کنزیوم ہو جائے, دس کی ناٹ بی یوزڈ اگین. ڈیڈ یو فالو سر؟ اس دفتر میں ہوگا, دوسرے دفتر میں تو ہو جائے گا. ایگزیکٹ میں نے اس لیے عرض کی نا کہ سر جو تو ٹرانزیکشن ہے نہیں, کسی اور دفتر میں بھی سسٹم سیم ہے نا, سسٹم سیم ہے. اس نمبر کو آپ کہیں بھی پورے جو ہے نا دفتر میں ڈالیں گے, کسی بھی دفتر میں, تو اس کو بتائے گا کہ جی یہ آلریڈی کنزیومڈ ہے فلاں ڈیٹ کو بائی دس اتھارٹی. دیکھنا 650 جو آپ کے وینڈر تھے, اسٹیمپ پیپر کے وینڈر تھے, وہ بے روزگار ہو, یعنی کہ 650 خاندان بے روزگار ہو گئے. کیا ان کی بحالی کے لیے کچھ یا ان کو سسٹم لانے کے لیے کچھ پلان ہے؟ سر دیکھیں میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک مشین ہے جس کو آپ ایکسکیویٹر کہتے ہیں. جب ایکسکیویٹر نہیں ہوتے تھے تو مینولی کھدائی زمین کی جاتی تھی اور اس میں بہت سارے طبقہ مزدوری کا نا یوز ہوتا تھا. اب وہ مشین آ گئی, اب وہ لوگ بے روزگار ہو گئے, تو آپ یو کی ناٹ سے کہ جی مطلب یہ بے روزگار ہو گئے ہیں, ظلم ہو گیا. ایک مشین آ گئی ہے جو آپ کا ٹائم بھی بچاتی ہے, آپ کی انرجی بچاتی ہے اور آپ کو زیادہ ایفیشینٹ کام دیتی ہے. تو یہ بات آپ کی جائز ہے کہ جی یہ جو اسٹیمپ وینڈرز تھے یہ سسٹم مطلب کے تھرو وہ ایشو کراتے تھے اور بیچتے تھے, اس میں کا روزگار تھا. اب اس میں روزگار بھی نا مطلب اتنا ظلم تھا کہ 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہے, فیڈرل ٹریجری بتاتی ہے کہ اتنے پرسنٹیج آپ پروفٹ مارجن رکھ سکتے ہیں, وہ غالباً 2 ہے آئی گیس, تو تھا. اب تو ظاہر وہ ختم ہو گیا, لیکن وہ 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر 1000 روپے کا بیچا جاتا تھا. تو سر ایک ظلم تو دیکھیں نا, لکھائی اٹیسٹیشن بھی شامل تھی. میں تو صرف اسٹیمپ پیپر کی بات ہوں, لکھائی کی طرف دوسری طرف آ رہا ہوں. اگر آپ لکھانے جائیں گے تو وہ پھر ہزاروں میں بات جاتی ہے. مطلب جب آپ یہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ آج بھی ابھی بھی کرنٹلی تو مینولی ہے نا, لوگ لکھواتے ہیں ان سے. سر اس میں ایک اور ایشو بھی ہے نا, آپ نے بات کی او ٹی پی کی. اب عموماً گھروں میں بچوں اور بچیوں کے پاس موبائل فون جو ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے نام پہ ہوتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی جب اس کو آپ او ٹی پی آپ اس موبائل پہ آئے گا, اس سم پہ آئے گا, تو وہ تو اپنے باپ کی پراپرٹی, اپنی ماں کی پراپرٹی اپنے نام کرا سکتی ہے. اس کو کیسے کیا ڈیفائن کریں گے؟ سر اس میں نا ہم نے ایک تو ای میل کا آپشن بھی ڈالا ہے, بٹ اگین آپ والی بات کہ جی میں اس کو اگر کیری فارورڈ کروں کہ جی موبائل نمبر والد کے نام ہے, تو بالکل والد سے کروائے, یا تو اپنے نام موبائل ڈالے. دیکھیں ادروائز یہ چیک لگانا پاسبل نہیں تھا کہ مثال میرے نام پہ ایشو ہونا ہے تو ادروائز تو میری انٹیمیشن کے بغیر ایشو ہو جائے گا. تو دیر ہیز ٹو بی سم چیک کہ جی عرفان ہی ایشو کرا رہا ہے یا شکیل. آپ کو ابھی تک کمپلینس آئی باقاعدہ کہ کس طرح سے اس اسٹیمپ پیپر کا مس یوز ہو رہا ہے؟ تو ہمارے پاس تو بہت سی ایسے فیک اسٹیمپ پیپرس موجود ہیں جو استعمال بھی ہوئے ہیں. سر دیکھیں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, میرے پاس کوئی 5-6 کا فگر ہے اور ہم نے بندے بھی ٹریس کیے ہیں اگینسٹ وی ہیو ٹوک ایکشن, بٹ یہ سسٹم 100% تب کمپلیٹ ہو جائے گا جب ہر ڈپارٹمنٹ کنزیوم کرے گا. بٹ اگین میں نے کہا نا, دیکھیں ڈپارٹمنٹس کوئی لتھارجی دکھاتا ہے, انیفیشنسی دکھاتا ہے اور اب سسٹم کنزیوم نہیں کراتا اس کو, تو اگین اس کو یہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی. تو جیسے میں نے کہا کہ ہائی کورٹ سے بات ہو گئی, ہماری سول کورٹ سے بات ہو گئی ہے, میجر ڈپارٹمنٹس چنک تو یہ ہے, میں نے آپ کو آلریڈی 80% تو بتا دیا کہ جی 333 ملین جو ابھی تک اسٹیمپ ڈیوٹی جنریٹ ہوئی ہے فرام 26 جنوری ٹل ٹوڈے, 80% تو وہ ہے جو 100% ہم وی ویریفائڈ وی کنزیوم اٹ, تو دیٹ مینس اس میں تو 0% چانس ہے. گزشتہ دنوں 2 ہفتے تک آپ کا پورٹل جو ہے اس کا سسٹم اس کو ڈاؤن ہوا تھا, اس کے باوجود ایکسائز میں اس کی ویڈیوز موجود ہیں, ایکسائز میں فیک اسٹیمپ پیپر یوز ہوئے ہیں, گاڑیاں ٹرانسفر ہوئی ہیں. سر دیکھیں ایک تو ایکسائز میں نا میں نے ایفیڈیوٹ والا ابھی ریسنٹلی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کچھ ہفتہ پرانی شاید بات ہو, ہم نے وہ اسٹیمپ پیپر ختم ہی کر دیا ہے کہ وی ڈونٹ ریکوائر اینی اسٹیٹمنٹ آف اسٹیمپ پیپر. نیور دا لیس وہ ضرور ادھر بھی کنزمپشن کا سسٹم انکارپوریٹ ہو جائے گا. دیکھیں دوسری بات آپ نے کہی کہ جی وہ 10 دن پورٹل بیٹھا رہا, وہ بیچ میں اٹ واز ناٹ دی کمپلیٹلی 2-3 دن کا ایسا بالکل پیریڈ آیا ہے جس میں ہمارا پورٹل بیٹھ گیا تھا. سسٹم ہے, جب بھی آپ یہ کرتے ہیں یہ ٹیتھنگ پرابلمس آتے ہیں, چاہے آپ کوئی بھی چیز نہیں انیشیٹ کریں, لیکن آپ اس کے بینیفٹس دیکھ لیں. میں نے آپ کو کہا کہ جو 80% اسٹیمپ پیپر رجسٹری کی پراپرٹی کے لیے آ رہے ہیں دے رہا 100% ویریفائڈ, اور اس کے بعد اس کی رجسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ سمجھتے سر کہ دیکھیں نا اسٹیمپ جو ہے وہ بیٹی اپنے باپ کا نکال سکتا ہے, اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے, آپ نے اس کو نادرا سے بایو میٹرک سسٹم سے کیوں لنک کرتے؟ سر دیکھیں نادرا سے لنک کرنا بہت آسان کام ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو ان پرسن جانا پڑے گا. بیکاز میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن بایو میٹرک جائیں گے نا تو اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. وہ پھر 60% لوگ نا نکال نہیں پائیں گے.
बायोमेट्रिक करना ऑनलाइन मोबाइल पे इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, पहली बात सर. दूसरी बात ये कि आप इसका पॉजिटिव तो देखें ना सर. पहले जब ये पेपर नहीं था तो आपको इल्म होगा, मुझे भी इल्म है, मतलब जिसकी कोई विजिबिलिटी नहीं थी कि कोई बंदा एक जगह से एक प्राइवेट प्रिंटर से स्टैम्प पेपर प्रिंट करवा के एक स्कैम हाईकोर्ट में चला, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट के जो है ना वो बड़ी अमाउंट के स्टैम्प पेपर फेक जमा हुए. तो सर कम से कम दिस विल स्टॉप दैट. जो मैं सॉरी आपको बात कर रहा हूँ, अभी भी एक जो इंसिडेंट आया, एक ऑनरेबल कोर्ट में ये जमा हुआ, एक बंदे ने उसकी फोटो कॉपी जमा कराई, उसकी भी अमाउंट सिर्फ ना 100 रुपये थी. मैं आपको ये कतन नहीं कह रहा कि 100 रुपये की कोई परमिशन है इसको फ्रॉड यूज़ करने की, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि स्लो एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टू दैट एक्सटेंड के हर डिपार्टमेंट के पास वो कंजप्शन का सिस्टम होगा. वो चाहे फॉरेन ऑफिस हो, वो चाहे हायर एजुकेशन कमीशन हो, वो चाहे सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो, वो चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पे स्टैम्प पेपर्स ऑफ कोर्स यूज़ होते हैं. तो जब ये सिस्टम हर किसी के पास आ जाएगा, विच इज़ कोई मैं दूर की बात नहीं करा रहा, मैं आपको विद इन अ मंथ की बात बता रहा हूँ कि जी इंशाल्लाह हर जगह वो कंजप्शन वाले सिस्टम बन चुका है डैशबोर्ड, और सिर्फ हमने उनको लॉगिन देने हैं और दे विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट. दूसरी बात आपने की कि जी कोई बेटा बाप का ले जा सके, तो मैं उसको सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पहले सिस्टम था, पहले तो मतलब एनी बडी कैन गो एंड रिसीव स्टैम्प पेपर के जी ये इरफान का स्टैम्प पेपर मेरे नाम पे दे दे, वो बजरिया भी इशू हो जाता था, आप यू आर विटनेस टू इट. नॉर्मली ऐसा चलता था, स्टैम्प पेपर यही करते थे. और जितने ये लैंड फ्रॉड्स हुए हैं मुल्क में आज तक, चाहे वो कराची से पेशावर तक हुए हों, उसकी बेसिक जो वजह है ना वो स्टैम्प पेपर है. एक स्टैम्प पेपर इशू कराया जाता था और उस पर एक जो है ना वो हैंड रिटन या इवन टाइप एग्रीमेंट की जाती थी, बाकी दूसरी पार्टी को पता भी नहीं होता था कि उसके नाम का कोई स्टैम्प पेपर निकला है कि नहीं निकला. और जो अंगूठे वहाँ लगाए जाते थे स्टैम्प वेंडर के जो इस पे रजिस्टर पे, जिसकी कोई अगेन विजिबिलिटी नहीं होती थी. तो यही वजूहत थी कि बाकी प्रोविंसेस ने भी इस तरफ जाए और इस्लामाबाद भी इस तरफ गया कि स्टैंपिंग की तरफ आए. लेकिन सर इसमें एक और इशू भी है कि जहाँ भारी अमाउंट ख़जाने में जमा करानी हो, जिसे आप कस्टम ड्यूटी वो स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, तो उसमें उस सिस्टम में अगर गलती से आपके कोई इंदराज में कोई आपसे मिस्टेक होगी स्पेलिंग की, तो वो पैसे वापस नहीं मिलते. क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं सर, नहीं. देखें, जो ट्रेजरी में पैसे जमा होते हैं ना, पहले भी एक स्टैम्प पेपर की लिमिट होती थी कि अगर आपने मिसाल के तौर पे रजिस्टर्ड डीड लिखी है तो उसका एक टाइम फ्रेम था कि जी 60 डेज़ में वो स्टैम्प पेपर अटैच होना है. अगर वो नहीं होता तो आप उस सेल डीड जो स्टैम्प ड्यूटी है ना, स्टैम्प ड्यूटी के कलेक्टर के पास पावर होती है, वो आपको रिफंड का चलाना शुरू कर देता है. तो वो सिस्टम तो उसी तरह ही है, हमने उसको तो टच नहीं किया. ठीक है ना, गलती हो जाए बिल्कुल दे कैन रिफंड इट, कोई इशू नहीं है उसमें. आप समझते हैं कि ये इस वक्त ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप मान रहे हैं कि थोड़े बहुत इश्यूज उसमें हैं और ग्रेजुअली ये सिस्टम कुछ अगले चंद माह में परफेक्ट हो जाएगा? सर देखें, जो मैंने इश्यूज आपको बताया ना, वो टीथिंग प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल इशू. ये हर सिस्टम नए में आते हैं. रही बात कंजप्शन की, मैंने आपको बताया, मैंने अच्छी खासी आपको बताई है अमाउंट के जी. अब उसकी विजिबिलिटी सरकार के पास है कि जी किस बंदे ने किस वक्त किसके नाम पे ये स्टैम्प पेपर इन एनी फॉर्म वो जनरेट हुआ है. वन. सेकेंडली सर ये है कि विद टाइम ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी. जैसे मैंने कहा कि एक केस पकड़ा गया जिसने 2 डिफरेंट डेट पिटिशन में जो है ना वो एक डाला सेम स्टैम्प पेपर, वो फोटो कॉपी था, 100 रुपये की फ़ी पे थी और वो पकड़ा गया. लेकिन जब वो कंजप्शन वाला सिस्टम आएगा तो वो तो कर ही नहीं सकेगा, तो चेक एंड बैलेंसेस बढ़ जाएंगे. देखिए ना, हमारे पास इस्लामाबाद में 25 से 30 लाख की आबादी है. अब 100% तो यहाँ लिटरेसी रेट है नहीं, 35% वही 40% चल रहा है. तो जो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस ई स्टाम्प की फैसिलिटी अपने मोबाइल से कैसे ले सकता है? सर देखें, मोबाइल से तो नहीं, सिस्टम से निकलता है, लेकिन आई डू एग्री विद यू कि ये इतना आसान हर किसी के लिए नहीं होता. देखें, मार्केट में प्रिंटर्स वाले बैठे हुए, प्रिंटिंग वाले बैठे हुए, मार्केट में टाइप राइटिंग वाले बैठे हुए. बंदा घर भी टाइप कर सकता है, बट बंदा अपना टाइम बचाने के लिए या उसके पास शायद एक्सपर्टी ना हो तो बाहर से टाइप कराता है. सेम गोज़ ये असिस्टेंट्स जो वसीका नवीस टाइप है, उनसे भी लोग ले रहे हैं. आज उनके पास जाते हैं और वो अपने सर्विस चार्जेस देता है और वो स्टैम्प पेपर आपको इशू कर देता है. इट्स हार्डली मैटर ऑफ 5-8 मिनट्स कि आप सिस्टम पे बैठेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा और आप अमाउंट पे करेंगे, ऑनलाइन पे कर देंगे अमाउंट, और आपके सिस्टम से वो जनरेट हो जाएगा. तो वो वसीका नवीस जो है, जो जिसको आप वसीका जो है ना रजिस्ट्री राइटर्स कह लें, डॉक्यूमेंट राइटर कह लें, वो लाइसेंस वसीका नवीस हैं, वो ये काम कर रहे हैं. लेकिन OTP से सर कहा जा रहा है कि एक OTP से 10-20 स्टैम्प पेपर भी निकले हैं. नो सर, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. OTP जो आएगा वो स्पेसिफिक OTP होता है, एंड फॉर दैट वेरी वन स्टैम्प पेपर होता है, जो भी आप जिस अमाउंट का निकलवा रहे हैं, जिसको प्रोसेस कर रहे हैं.
अजी नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि ई स्टाम्प के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वकला के और जो स्टाम्प फरोश है उनके, उस पर इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, उसकी बेहतरी भी क्या लाया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स क्या हक़ाइक़ सामने लाती हैं। क्या वाकई निज़ाम में खामियाँ मौजूद हैं, क्या जालसाज़ी के इम्कानात हकीकत है या महज ख़दशात, और क्या बायोमेट्रिक तस्दीक और वेंडर्स की मुनफरद शनाख्त इस मसले का मौसर हल साबित हो सकती है। फिल वक्त इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि डिजिटल निज़ाम की कामयाबी सिर्फ कंप्यूटराइजेशन में नहीं बल्कि शफाफियत, निगरानी और जवाबदेही में पोशीदा है। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शकील इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।